बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आज हम सदक़े फ़ितर के हवाले से और रोज़े की फ़िदिये के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सदक़े फ़ितर उन वाजिबी सदक़ात में से है जो कि साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर देना लाजिम होता है। वाजिबी सदक़ात जैसे कि ज़कात है, जैसे नज़र है, कफ़ारा है, उसमें से सदक़े फ़ितर भी है। फ़ितर का मतलब है रोज़ा खोलना, चूँकि ये सदका उस वक़्त दिया जाता है जब आदमी रमज़ान मुबारक के रोज़े मुकम्मल कर लेता है और ईद उल फ़ितर का महीना दाखिल हो जाता है, उस वक़्त इस सदक़े का देना लाजिम है, इसलिए इसको सदक़े फ़ितर कहा जाता है। इसके देने का मकसद ये है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़े फ़ितर को वाजिब करने के दो मकासद हैं। पहला मकसद उसका ये है कि रमज़ान मुबारक के महीने में अगर रोज़ादार से कोई कमी रह गई है या रोज़े में कोई कोताही हो गई है, कुछ हुकूक वो ठीक तरह से नहीं अदा कर पाया है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए सदक़े फ़ितर को वाजिब करार दिया गया। दूसरे नंबर पे जो मुआशरे के ऐसे अफराद हैं जो लाचार, मजबूर और गरीब अफराद हैं, उनको ईद की खुशी में शरीक करने के लिए सदक़े फ़ितर को वाजिब करार दिया गया। तो इसलिए सदक़े फ़ितर हर साहिब हैसियत मुसलमान पर वाजिब है, या इसको हम साहिब निसाब कह सकते हैं। यहाँ पर एक अहम बात समझना ज़रूरी है कि ज़कात के बारे में जब हम कहते हैं कि ज़कात साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है, सदक़े फ़ितर भी साहिब निसाब पर वाजिब है, लेकिन दोनों निसाबों में फ़र्क है। और वो ये है कि ज़कात में हम जब निसाब का अंदाज़ा लगाते हैं तो उसमें चार चीज़ें शुमार करते हैं। करेंसी है, सोना है, चांदी है और माल तिजारत है। इन चार चीज़ों को हम उसमें शुमार करते हैं, जबकि सदक़े फ़ितर के निसाब में एक पांचवी चीज़ को भी शामिल किया जाता है और वो है ज़रूरत से ज़ायद अशिया। इसलिए अगर घर में ऐसी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि इस्तेमाल नहीं होती, ऐसे कपड़े हैं जो कि साल हर साल इस्तेमाल नहीं होते, ऐसे बर्तन हैं, गाड़ी है, ज़मीन है जो कि इस्तेमाल में नहीं आती, तो उन चीज़ों को भी निसाब में शामिल किया जाएगा। और यही निसाब उस आदमी के लिए भी है जब वो ज़कात का मसरफ़ नहीं होता। यानी जब हम एक तो वो निसाब है जिससे ज़कात वाजिब होता है, और दूसरा वो निसाब है जिसके होते हुए आदमी के लिए ज़कात लेना नाजायज़ होता है। तो ये जो दूसरा निसाब है ये वही है जो कि सदक़े फ़ितर का निसाब है। दोनों में फ़र्क ये है कि ज़कात के निसाब में फ़िक़ही एतबार से फ़िक़ह में इसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसको नमा कहते हैं, कि ज़कात के इस निसाब में नमा ज़रूरी है, इजाफ़ा, बढ़ोतरी उसको कहते हैं। जबकि सदक़े फ़ितर के निसाब में और ज़कात जो लेना आदमी के लिए नाजायज़ होता है उस निसाब में नमा ज़रूरी नहीं है, इसलिए उसमें ज़रूरत से ज़ायद अशिया को शामिल किया जाता है। तो अब निसाब जो है चांदी के हिसाब से, अगर चांदी 52.5 तोले चांदी है तो अभी 2024 में जो चांदी की कीमत है तकरीबन 2600 के लगभग है, तो उस हिसाब से कोई 1,40,000 के लगभग निसाब बनता है। तो अगर किसी आदमी के पास, किसी खातून के पास ये निसाब है, इतनी मकदार में रकम है, कर्ज़े वगैरह निकाल कर, तो उस पर सदक़े फ़ितर देना वाजिब है। लेकिन फिर ज़कात आदमी पर सिर्फ़ अपनी तरफ से देना वाजिब होती है और सिर्फ अपनी तरफ से उस पर देना लाजिम होता है, जबकि सदक़े फ़ितर आदमी पर लाजिम है कि वो अपनी तरफ से भी देगा और अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद की तरफ से भी देगा। ज़ेर कफ़ालत अफराद से मुराद उसके नाबालिग बच्चे हैं, तो नाबालिग बच्चों की तरफ से भी बाप पर लाजिम है कि वो सदक़े फ़ितर देगा। उसके अलावा जो बालिग बच्चे हैं या बीवी है तो अहलिया की तरफ से और बालिग बच्चों की तरफ से सदक़े फ़ितर देना बाप पर लाजिम नहीं है। अलबत्ता चूँकि आम तौर पे लोग पूरे अहल खाना की तरफ से देते हैं, तो अगर वो देता है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन लाजिम उस पर अपने बच्चों की तरफ से और अपनी तरफ से है। और ये जो सदक़े फ़ितर है इसके वाजिब होने का वक्त है ईद उल फ़ितर की सुबह। तो इसलिए ईद उल फ़ितर की सुबह में जो आदमी साहिब निसाब है तो उस पर सदक़े फ़ितर देना वाजिब है। यानी वाजिब होने का वक्त तो ईद उल फ़ितर की फ़जर का वक्त है, लेकिन अदायगी वो किसी भी टाइम कर सकता है। तो जैसे ही रमज़ान शुरू हो जाए, रमज़ान से पहले अदायगी ना करें, इसलिए कि कुछ फ़ुक़हा के यहाँ रमज़ान से पहले अदायगी अगर कर दी जाए सदक़े फ़ितर की तो वो सदका नहीं होता, तो सदक़े फ़ितर अदा नहीं होता। तो जैसे ही रमज़ान शुरू हो जाए तो उसके बाद से लेकर आप ईद उल फ़ितर की नमाज़ तक किसी भी वक्त में दे सकते हैं। ईद उल फ़ितर की नमाज़ से पहले पहले देना चाहिए। जो हदीस शुरू में जिसका मैंने ज़िक्र किया, उसी हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ईद की नमाज़ से पहले पहले ये सदका दिया जाए तो ये मकबूल सदका है
اور اگر عید کی نماز کے بعد دیا جائے تو یہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے لازم یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے دیا جائے، اور جتنا زیادہ پہلے دیا جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگلا غریب اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کر لے۔ تو اس لیے عید سے اتنی مقدار وقت میں پہلے دینا چاہیے کہ اس کو وہ آدمی اپنی ضروریات میں اور عید کی جو ضروریات ہیں اس میں اس کو خرچ کر سکے۔ اگر نہیں دی صدقہ فطر نہیں دیا گیا رمضان میں تو وہ عید الفطر کی نماز سے پہلے دے سکتے ہیں، اور جب عید الفطر کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی دینا لازم ہے لیکن اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو صاحب نصاب پر صدقہ فطر دینا لازم ہے، لیکن اگر کوئی آدمی صاحب نصاب نہیں ہے لیکن پھر بھی اس ثواب کو سمیٹنا چاہتا ہے اور وہ اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، اور اسے دینا بھی چاہیے۔ لیکن اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی صدقہ فطر دے بھی رہا ہے لیکن چونکہ اس پر واجب نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو وہ اسی وقت کسی اور سے صدقہ فطر لے بھی سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر صدقہ فطر میں کیا چیز دے گا، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے عام طور پہ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شہروں کے حساب سے قیمت کیوں مختلف ہوتی ہے، ہر سال مختلف صدقہ فطر کی مقدار کیوں بتائی جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجناس میں سے صدقہ فطر بتایا گیا تھا، اور اس زمانے میں جو کسی چیز کو ماپنے کا آلہ ہوتا تھا اس کو صاع کہا جاتا تھا، جس میں تقریباً 3.5 کلو کا وزن آتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کشمش کے حساب سے دینا چاہے تو وہ 3.5 کلو دے دے، یعنی 1 صاع دے دے۔ جو کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو 1 صاع یعنی 3.5 کلو دے۔ کھجور کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو 1 صاع یا 3.5 کلو دے، اور اگر گندم کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو آدھا صاع۔ تو آدھا صاع بنتا ہے تقریباً کوئی 1.25 کلو، لیکن احتیاطاً اسے 2 کلو بتا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اجناس آپ دے سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی غلہ دے سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کی جگہ پر کوئی اور چیز دینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر آپ ان کی جگہ پر پیسے دینا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، کوئی اور چیز دینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو پھر اس کی جو قیمت لگے گی تو وہ جیسے آپ گندم کی قیمت جا کے مارکیٹ میں معلوم کر لیں، ایک عام کوالٹی درمیانی درجے کی گندم 2 کلو جتنے کی آئے گی تو اتنی مقدار میں صدقہ فطر ہے۔ اسی طرح کھجور بھی قیمت آپ خود لگا سکتے ہیں، لیکن سہولت کے لیے کچھ جگہوں میں قیمت معلوم کر کے بتا دی جاتی ہے، تو وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ مختلف ہو سکتی ہے۔ تو آپ وہ اجناس بھی دے سکتے ہیں جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور چیز اگر آپ قیمت کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک ضروری بات ذہن میں رہے کہ ہر چیز میں ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ کم از کم مقدار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دینے کا چونکہ وقت ہوتا ہے تو اس میں کوشش کر لینی چاہیے کہ آدمی اپنی استطاعت کے بقدر بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ اگر اس کی استطاعت کشمش کے حساب سے دینے کی ہے تو وہ گندم کے حساب سے نہ دے، گندم کے حساب سے دینے میں بھی اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کشمش کے حساب سے دے دیں۔ تو ابھی اس سال 2024 کا جو حساب ہے اس لحاظ سے تقریباً گندم کا حساب بنتا ہے کوئی 300 کے لگ بھگ، جو کا بنتا ہے کوئی 500 کے لگ بھگ، کھجور کے حساب سے 2500 کے لگ بھگ رقم بنتی ہے، اور کشمش کے حساب سے 3500 کے لگ بھگ رقم بنتی ہے۔ تو آپ جس علاقے میں ہیں وہاں پہ خود بھی ریٹ معلوم کر سکتے ہیں، یا قریبی علاقے کے ریٹ پر بھی اعتماد کرتے ہوئے دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ جہاں پر موجود ہیں اس جگہ کی قیمت کا حساب لگائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں تو یہاں کے حساب سے دیں گے۔ اگر آپ کسی بیرون ملک مقیم ہیں، مثلا اگر آپ سعودی عرب میں ہیں، تو چونکہ آدمی پر اپنی طرف سے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ نابالغ اولاد کی طرف سے دینا باپ پر لازم ہے، تو وہ والد جو اپنی طرف سے دے گا اور اپنے بچوں کی طرف سے، تو وہ حساب لگائے گا، سعودی عرب کا حساب لگائے گا۔ وہاں پر گندم کی جو قیمت ہے یا وہاں پہ جو صدقہ فطر کی مقدار ہے اس لحاظ سے وہ حساب لگائے گا۔ تو اگر پاکستان میں مثال کے طور پہ 300 روپے صدقہ فطر ہے اور سعودی عرب میں 10 ریال ہیں یا 20 ریال ہیں، تو وہ پھر 10 ریال کے حساب سے صدقہ فطر دے گا۔ جہاں دینا چاہتا ہے وہاں دینا چاہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، یہاں اگر بھیجنا چاہتا ہے پاکستانی روپے کے حساب سے تو وہ ریال کی قیمت لگائے گا پاکستانی میں۔ تو اگر 10 ریال کی قیمت بنتی ہے 750، تو وہ 750 کے حساب سے دے گا، اپنا بھی، اپنا صدقہ فطر بھی اور اپنے نابالغ بچوں کا بھی، اس لیے کہ نابالغ بچوں کا صدقہ فطر خود آدمی پر واجب ہوتا ہے۔ جو اس کے بالغ اولاد ہیں یا جو بیوی ہے، چونکہ اس کا صدقہ فطر آدمی پر واجب نہیں ہے، تو وہ اگر دینا چاہتا ہے
تو وہ اس میں اس جگہ کے حساب سے دے سکتا ہے جہاں پر اس کی اہلیہ موجود ہے یا جہاں پہ اس کا بالغ بیٹا موجود ہے، لیکن نابالغ اولاد کا صدقہ فطر وہ خود جہاں پہ موجود ہے اس جگہ کے ریٹ کے حساب سے لگائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مختلف لوگوں کا صدقہ فطر ایک آدمی کو دیا جا سکتا ہے 8-10 لوگوں کا صدقہ فطر ایک آدمی کو دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک آدمی کا صدقہ فطر 2 لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو اگر صدقہ فطر 300 کے حساب سے آپ دے رہے ہیں تو آپ ایک آدمی کا صدقہ فطر 150 ایک آدمی کو اور 150 دوسرے آدمی کو یہ نہیں کر سکتے۔ البتہ 3 لوگوں کا 900 روپے جو ہے وہ آپ کسی ایک مستحق کو دے سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی کا صدقہ فطر 2 حصوں میں اس کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پھر کس کو دے سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، لیکن وہ مسلمان ہو۔ دوسرے نمبر پر وہ ہاشمی نہ ہو، بنو ہاشم میں سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے نہ ہو، ان کو واجبی صدقات نہیں دیے جا سکتے۔ تیسرے نمبر پہ وہ آدمی خود صاحب نصاب نہ ہو۔ نمبر 4، کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، جیسے اوپر کے جو رشتہ دار جن سے آدمی خود پیدا ہوتا ہے، جیسے ماں باپ ہے، دادا دادی، نانا نانی، یا جو آدمی سے پیدا ہوتے ہیں جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو نہیں دے سکتے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ باقی تمام رشتہ داروں کو، بہن کو، بھائی کو، ماموں کو، خالہ کو، پھوپھی کو، چچا کو، ان سب کو صدقہ فطر دی وہ آپ کسی رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، ان 4 کیٹیگریز کے علاوہ۔ اور رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے تو وہاں پر دینا بہتر ہے، اس کا دوہرا اجر ملے گا، صدقہ فطر کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ تو اس لیے جو صدقہ فطر جس پر واجب ہے تو اسے کوشش کر لینی چاہیے کہ وہ اسے دل کی خوشی سے اور اس نصاب کے مطابق اور اس مقدار کے مطابق دے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو صدقہ فطر کی مقدار ہے یہی مقدار روزے کی فدیے کی بھی ہے۔ جو آدمی روزہ رکھ سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ اگر وقتی طور پہ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، وقتی طور پہ وہ بیمار ہے یا کوئی خاتون بیماری کے ایام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہی ہے، تو وہ انتظار کریں گے ایسے لوگ، اور جیسی ہی وہ عذر ختم ہو جائے تو اس کی قضا کر لیں گے۔ وہ فدیہ نہیں دے سکتے بلکہ وہ اس روزے کی قضا کریں گے، فدیے کا حکم ان کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس انتظار میں تھے کہ بیمار تھا کوئی عارضی، اس کا خیال یہ تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ قضا کر لے گا، لیکن اسے وقت نہیں ملا تو اس پر قضا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اسے قضا کرنے کا وقت نہیں ملا۔ اگر اسے قضا کرنے کا وقت مل گیا اور اس کے باوجود اس نے روزے قضا نہیں کیے اور اس دوران وہ اس کے موت کا وقت ہو گیا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کر لے کہ میری طرف سے اتنے روزوں کا فدیہ دے دیا جائے، اور ورثاء پر پھر 1/3 کے اندر اندر لازم ہے کہ وہ اس وصیت کو پورا کر لیں۔ تو بنیادی طور پہ ایسے وقتی بیمار لوگوں کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ فدیہ 2 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ آدمی جو کہ مستقل ایسا بوڑھا ہے جو ابھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے تو وہ ساتھ ساتھ فدیہ دے سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ دائمی بیمار جس کی ٹھیک ہونے کی بظاہر امید نہیں ہے، تو وہ ساتھ ساتھ فدیہ دیتا جائے گا، اور لیکن اگر وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا تو پھر وہ قضا کرے گا۔ اگر ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے تو وہ ساتھ ساتھ فدیہ دے سکتا ہے، اور فدیہ میں پھر یہ جو حساب لگائے گا تو وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار میں 1 روزے کا فدیہ ہے۔ تو جو کم از کم مقدار ہے جیسے 300 روپے میں نے عرض کیا، تو 10 روزوں کا بنے گا 3000 اور پورے مہینے کا بنے گا 9000 روپے۔ تو ایک بوڑھے آدمی کا یا دائمی مریض آدمی کی طرف سے گندم کے حساب سے اتنا فدیہ بنتا ہے، لیکن اگر وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اسے پھر کشمش کے حساب سے یا کھجور کے حساب سے یا جو کے حساب سے صدقہ فطر بھی دینا چاہیے اور فدیہ بھی اس حساب سے دینا چاہیے۔ تو فدیہ ایسے لوگوں کے لیے ہے اور قرآن مجید میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو فدیہ کا مقدار بھی وہی ہے جو کہ صدقہ فطر کا مقدار ہے، ان تمام تر تفصیلات کے ساتھ جو کہ صدقہ فطر کے مقدار میں ابھی عرض کی گئی۔ تو اللہ تعالی ہمارے تمام صدقات کو قبول فرمائے اور ہمارے روزوں کو شرف قبولیت سے نواز دے، اور ہمیں واجبی اور نفلی دونوں طرح کی صدقات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔